वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा है अल्लाह इन्हें एक दूसरे में पेवस्तगी और मोहब्बत अता फरमा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक माह गुजरा होगा, हम फिर बाजार से गुजर रहे थे, वही औरत सर पर चमड़े उठाए जा रही थी, फेंक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी मैं गवाही देती हूँ कि आप खुदा के सच्चे रसूल हैं। आज मुझे मेरे खावन से महबूब तरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में इतना में चंगा बंदा कोई नहीं लगता। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक आदमी को कहीं भेजा, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाँ आपने किस बंदे ने भेजा कि नहीं कम हाँ वो दिवर क्या नो मुतलकन लिखे ना जनाब कोई आदमी। अच्छा आपने एक आदमी को कहीं भेजा और उसने झूठ कह दिया कि मैं वहाँ से होकर आया हूँ। हुजूर ने बद्दुआ की, चंद दिनों के बाद वो मरा पाया गया, उसका पेट फटा था, कब्र में दफन किया गया मगर कब्र भी उसे कबूल न करती थी। आराबी पर शफकत। हजरत अबू हुरैरा आरावी जांगली से मैंने अच्छा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आसमान पर बादल थे, हम मस्जिद में थे, सब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जमा हुए, हमारा गुमान था कि नमाज ज़ोहर कज़ा हो गई। एक आराबी आया और कहने लगा क्या तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी? हमने कहा हुजूर अभी तक घर में हैं, आवाज़ दें। उसने ज़ोर से कहा अस्सलातु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गज़बनाक होकर बाहर निकले और हाथ में लाठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है आवाज़ देने वाला? अराबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक लाठी दे मारी। जब हमने नमाज पढ़ ली और बादल झट गया, सूरज को देखा गया तो उसी जगह से फटा हुआ था जहां आपने लाठी मारी थी। अराबी कहने लगा, अराबी को अपने पास बुलाया और कहा इस वक्त मेरे अहबाब मेरे पास थे, मैं एक ज़रूरी हाजत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश कर रहा था। मुझे खुदा की कसम जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद के लिए जब वो दीनी काम में मसरूफ़ थे सूरज पलट दिया था, अल्लाह ताला बुज़ुर्ग तर है, वो फिर आफताब पलट सकता है। उसके बाद अराबी को फरमाया जो लाठी मैंने तुम्हें मारी है मुझे मार लो। अराबी कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर मुझे मुआफ़ कर दे। कहने लगा मैं तो आपका मोहताज हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ऊँट अनायत फरमाया, ऊँट अता फरमाया और फरमाया अल अदलु मिर रब्बिकुम जल्ल जलालुहु। ऐस हदीस ते बड़े बुजुर्ग जेड़े काफ़ी अमल करेंदे जनाब। ऐ जेड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जेड़ी मैं तुहान लाठी मारी है तुसी मैन मारो। अमल करेंदा उसे नहीं जनाब, मैं जिला आप भेजा है ना जामिया निजामी जिला आप गलिया ना जी, ओ जेड़े शेखुल हदीस है ना हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब, आप उन्होंने मैंने कम गलिया ते वो उस जड़े मैच लगे हुआ ते बाहर छोरा नमाज कोई नहीं पढ़ी, आप नु कोट चढ़ गई, आप सारे ने मारिया, मैं बुलाउन गए वास्ते आप मैंने भी बात मारिया दो सोटियां। तो जिला आप नु बाद इच ख्याल आया भी मैं हसनात तो कम गलिया, उस वक्त बाद अंदर मैंने तनाई च बुलियो ने बुला का दिन बजेड़ी सोटी मैं तन मारी आई ना वो हुन तू सोटी मैन मार। मैं अर्ज की थी मैं हुजूर मैं तो आपका खादम हाँ। आप बड़ा आप फरमाने नहीं तू मन मार सोटी ता जड़ा ने बराबर होना या माफ कर दे।
بات بندے ہو جاؤ حدیث بات پڑے گی جناب اچھا جی درخت خدمت اقدس میں درخت خدمت اقدس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کو کس دلیل سے پیغمبر تسلیم کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کھجور کے درخت کو کہوں ادھر چلا آ تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجور کے درخت کو بلایا گیا تو درخت اپنی جگہ سے چلا آیا، کوئی شخص مسلمان ہو گیا۔ بعض روایت میں یوں ہے کہ حضور نے اس درخت سے خوشہ توڑا اور وہ زمین پر گر گیا، اور پھر کود کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا اپنی جگہ پھر واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور وہ دیکھتے ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ درخت پردہ کرتے ہیں۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے، جہاں کوئی آڑ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اس درخت سے کہو کہ پہلو میں آ جائے۔ صحابی نے اس درخت کو بلایا تو وہ دوسرے درخت کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پیچھے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ کل حدیث سے آئے نا قضائے حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹٹی مبارک کدئی کوئی واقعہ نہیں، کدئی کوئی ہاں مطلب پیشاب ہے، پیشاب آپ کر دے ہوں گے ٹٹی مبارک کوئی ذکر نہیں کرے۔ آپ نے کدئی کوئی ٹٹی بھی کی ہوگا وہ یہ ذکر نہیں، کس حدیث بھی کدائی بھی کس واقعے بھی اونٹ سجدے میں گر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قباء کی طرف گیا، ایک اونٹ دیکھا جس سے آب رسانی کا کام لیا جا رہا تھا۔ اونٹ دیکھتے ہی گردن جھکا لی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے زیادہ مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرتی۔ ایک فریادی اونٹ کا واقعہ۔ یعلا ابن سیابہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو ایک درخت دوسرے کے پہلو میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو درخت اسی جگہ واپس چلا گیا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک اونٹ اپنی گردن کو زمین پر رکھے اظہار اضطراب کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہنے لگے کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو طلب کر کے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب ترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے بہتر سلوک کرو۔
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے عزیز رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کسی قبر پر تشریف لے گئے، صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، ان کا درمیانی فاصلہ 3-4 گز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کو کہو دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ جب دونوں باہم مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت سے فارغ ہوئے اور دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے اور ہم روانہ ہوئے۔ صحابی بھی ذکر کر دیں جنہیں سب کوئی اپنی اکھی ویکھی۔ اس کے بعد ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک عورت ملی جس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ دن میں 3 بار آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جن پیغام جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور بچے کو اس عورت سے لے لیا اور اونٹ کی پالان پر بٹھا کر کہا یا عدو اللہ، بچے کو پھر لوٹا دیا۔ واپسی کے وقت جب ہم اس جگہ سے آئے تو وہی عورت 2 بکریاں نظر کیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ قبول کیجئے، مجھے خدا کی قسم اس دن سے میرے بچے کو دیو نے نہیں اٹھایا۔ پھر پتا لگا بھی اس زمانے میں بھی یہ جے واقع ہوندے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہم نے ایک بکری اس سے لے لی اور دوسری بکری اس سے واپس دے دی۔ تھوڑی دیر دور گئے تو راہ میں ایک اونٹ نظر آیا جو حضور کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار میں سے ایک نے بتایا یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے کیا تکلیف دی؟ کہنے لگا 20 سال سے ہم اس کے ذریعے آبکشی کر رہے ہیں، اب ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بھاگ جاتا ہے۔ یعنی پانی ڈھوندے رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس فروخت کر دو۔ کہنے لگے یہ آپ کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے اچھا سلوک کرو تاکہ اس کی باقی عمر آرام سے گزرے۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چوپایوں سے آپ کے سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو سوائے خدا کے سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کرتی۔ یہ وہ دوبارہ واقعات آ گئے جناب اچھا یہ الگ واقعہ نا جی، یہ تو ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی۔ درخت سلام کرتے ہیں۔ یعلا بن امیہ سقفی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں ایک اونٹ کے پاس سے گزرے۔ جب اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا گڑ گڑانے لگا اور اپنا سر زمین پر مارنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر آپ ٹھہر گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اگے بھی جڑی ہے نا تحریر بھی یہ بار بار لے آدھے۔ اچھا جی چلو پڑھ چھوڑ۔ ایک کوئی 2 واقعے اگے پیچھے ہوئے جی۔ اچھا جی کوئی نہیں ٹاپک الگ ہے۔ چلو پڑھ لیں۔ اور اس کو اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک شخص نے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے مجھے دے دو۔ مطالعہ کی تو کرو نا جڑی دہرائے جائے واقعات انہوں ایک بار پڑھ چھوڑے اگو نویں پڑھے تو مطالعہ کہیں نہیں کیتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہبہ نہ کرو بلکہ میرے پاس بیچ دو۔
اس نے کہا نہیں میں تو آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا میرے گھر والوں کے لیے صرف یہی اونٹ ذریعہ معاش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اس بیچارے کا تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے، اس سے بھلائی کیا کرو۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چلے، ایک جگہ ٹھہرے، حضور علیہ السلام سو گئے۔ ہم نے دیکھا ایک درخت زمین کو پھاڑ کر چلا آ رہا ہے تاکہ نبی کریم علیہ السلام پر سایہ کر دے۔ جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ درخت تھا جس نے اپنے پروردگار عالم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ غیر اللہ کو سجدہ درست نہیں۔ واقعہ اور سال آ گیا، یہ پڑھ گئی، یہ پڑھے گی اگو یہ جناب تھوڑا الگ واقعہ ہے، یہ اور واقعہ جی۔ اچھا اچھا غیر اللہ کو سجدہ درست نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لائے۔ جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس باغ میں بہت سی بکریاں تھیں۔ آپ کو دیکھ کر بکریاں سجدے میں گر پڑیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی نسبت ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جنگلی جانور تھا۔ جو ہی حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے وہ کھیلنے صرف اتر ٹاپک ایک لکھا نا کچھ واقعی طرح چار بیان کیتے ہیں اس وجہ سے یہ جو ایک واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں۔ اٹھانے دو آئے نا آئے الگ الگ اٹھانے دو لگے ایک واقعہ۔ جو ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے وہ کھیلنے لگ جاتا۔ جب حضور گھر تشریف لاتے تو وہ دو زانوں ہو کر مؤدب بیٹھ جاتا۔ پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک یمنی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک کنواں کھودا جس سے کھارا پانی نکلا۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو حضور نے مجھے ایک لوٹا پانی کا دیا۔ میں نے جسے اپنے کنویں میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا۔ زید بن حارث کا بیان ہے جب میری قوم ایمان لائی تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک کنواں ہے، جب موسم سرما ہوتا ہے تو پانی دیتا ہے لیکن گرمیوں میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس سے پیشتر جب پانی کم ہوتا ہے تو ہم گرد و نواح کے کنووں سے پانی لے آتے ہیں، مگر وہ اب سب کے سب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور پانی سردیوں اور گرمیوں میں وفا کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پتھر لیے اپنے ہاتھ میں اور کچھ دعا پڑھی اور کہا جب تم کنویں کے پاس جاؤ تو یہ سنگریزے اس میں گرا دینا اور اللہ کا نام لے کر یاد کرو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں میں اتنا پانی ہو گیا کہ اس کی گہرائی میں نگاہ نہیں جاتی تھی۔ سعد مولا ابی بکر نے عرض کی
دیکھو تو نے ایک پرانی تاریخ دسیے جناب ساڑی خوہی دا پانی نہیں آ وڈی مسیتی والی خوہی دا پانی تساں بھی اگا واقعہ سنے ہونا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے وچ لوگ پہلو آ کے کوزے پر رکھ دیا ہے وضو کرنا واسطے پانی ختم ہو جاتا پانی بڑی بڑی پھر جو کچھ دیر انتظار کرنی پوندی ہے پینا واسطے بھی تو وضو کرنے واسطے بھی بعد پانی کوئی جڑدا بس بندے پانی کرنے حضرت پیر کسوری دائم الحضوری تشریف لے آئے آج انہوں کا ذکر ہوا کہ جناب پانی کی بڑی تکلیف ہے بندے بیٹھ رہے ہیں بھائی پانی جوڑ لے تو ایک کوزا نکلتا تو اس نال وضو کریں گے وہاں تو کوئی جماعت تو دیر ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اچھا فرمایا کتنے ایوے کہ اصل روایت انی سنی ہے کہ بھائی آپ نے اپنے سوکھ میں مارو کوئی بھی ہوں تو کوئی موجود رہی ہے پرانا بندہ ویکھی اسی اس خوہ میں اتنا پانی آ گیا کہ جال سٹنا پیا موقع ڈہ پاؤں نا وہ موقع نہ لبدا ڈبکیاں مار مار کے بڑے بڑے ماہرین ڈبکیاں مرن دے آئے لیکن موقع تک نہ گئے پا سکتے اس واسطے وہ جال میں بھی ویکھیا وہ جال پٹا تائیاں گوڈے تائیاں پٹا تائیں جال آ وہ اتوں بونیاں ہوندیاں بونیاں نال وگیندے آئے نا موقع تو وہ موقع بھری ویسا چکلا وہ موقع اس جال اتنے ہوندا ہے نا تو جال اتنا ڈوگا ہوندا وہ بھری ویسا کبھی اس پانی میں چوٹ آئی ہوں میں سا والی آخر بھائی وہ خوہ ڈھونڈو خالی بھی ہے وہ غلام علی صاحب وہ خوہ دبی نہیں وہ غلام علی صاحب یہ آدمی وہ لبھی نہیں ڈبی نہیں اس پانی پینا نہ میں پیندا ہوں پانی ہور بھی بندے سارے پیندے ہوندے ہے بڑے ٹھنڈا پانی بڑی سوادی پانی سعد مولا ابی بکر نے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے ایک منزل پر رکے مجھے فرمایا اے سعد نیچے آؤ اور اس بکری کا دودھ دو لو مجھے معلوم تھا کہ یہ بکری خشک ہے لیکن جب میں نے بکری کو دیکھا تو اس کے پستان دودھ سے بھرے نظر آئے اور جب تک وہاں رہے میں اسے دودھ دوتا رہا جب ہم روانہ ہوئے تو ایک شخص کو کہا اس کا خیال رکھنا جب ہم روانہ ہوئے تو وہ بکری کہیں نظر نہ آئی اس طرح مجھے دیر ہو گئی حضور نے پوچھا سعد تم کہاں تھے میں نے کہا میں تیاری میں مشغول تھا تو بکری غائب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کو اس کا مالک لے گیا ہے میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اس کے پاس اس کا بچہ تھا اس نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو صبح و شام دورہ پڑتا ہے اور کئی نامناسب کام کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اس بچے کو قے آئی اور اس کے پیٹ سے کتے کے سیاہ بچے کی طرح کچھ نکلا اور بھاگ گیا یہ تھوڑے جگہ ہے جی حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ زید بن ارقم کی آنکھ میں درد تھا میں عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام بھی پاس کھڑے ہیں انہوں نے اپنا لعاب دہن آنکھ میں ڈال کر کہا لیس علیک بأسا ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں صبح جب حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید تمہارا کیا حال ہے اگر تمہاری آنکھیں ویسی ہی رہتی تو کیا ہوتا زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتا اور صبر کا پھل حاصل کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تمہاری آنکھیں اسی طرح رہتی اور تو صبر کرتا تو اللہ کے پاس بخشا ہوا جاتا بس
صدق اللہ مولانا العظیم.